हेलो सामईन, आपका अपना कारी हाजिर है इब्न सफ़ी की इमरान सीरीज़ की नई एपिसोड के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप यकीनन उर्दू अदब की इस मुनफरद तख्लीक से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। अगर आपने इससे पहले वाली एपिसोड नहीं सुनी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और पिछली एपिसोड भी सुनें और अपने लुत्फ़ को दुबाला करें। आइए सुनते हैं इमरान सीरीज़ की नई एपिसोड। इमरान फुटपाथ पर तन्हा खड़ा था। राबिया की कार जा चुकी थी। उसने जेब से एक च्युइंगम निकाली और मुंह में डालकर दांतों से उसे कुचलने लगा। गौर व फिक्र के आलम में च्युइंगम इसका बेहतरीन रफीक साबित होता था। जासूसी नावलों के सुरागरसानों की तरह ना उसे सुगार से दिलचस्पी थी और ना पाइप से। शराब भी नहीं पीता था। इसके ज़हन में इस वक्त कई सवाल थे और वो फुटपाथ के किनारे पर इस तरह खड़ा हुआ था जैसे सड़क पार करने का इरादा रखता हो। मगर यह हकीकत थी कि उसके ज़हन में इस किस्म का कोई ख्याल नहीं था। वो सोच रहा था कि इन मामलात से सर जहांगीर का ताल्लुक हो सकता है। दूसरी लाश के करीब उसे कागज़ का जो टुकड़ा मिला था वो सर जहांगीर ही के राइटिंग पैड का था। राबिया से पुरस्कार नौजवान की मुलाकात भी सर जहांगीर ही के यहाँ हुई थी। वो लेडी जहांगीर ने जिस खूबसूरत नौजवान का तज़किरा किया था वो इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता था। लेकिन लेडी जहांगीर भी उससे वाकिफ़ नहीं थी। लेडी जहांगीर की ये बात भी सच थी कि अगर वो शहर के किसी ज़ी हैसियत ख़ानदान का फ़र्द होता तो लेडी जहांगीर उससे ज़रूर वाकिफ़ होती। फ़र्ज़ किया कि अगर लेडी जहांगीर भी किसी साजिश में शरीक थी तो उसने इसका तज़किरा इमरान से क्यों किया? हो सकता है कि वो उसकी दूसरी ज़िंदगी से वाकिफ़ ना रही हो। लेकिन फिर भी सवाल पैदा होता है कि उसने तज़किरा किया ही क्यों? वो कोई ऐसी अहम बात न थी। सैकड़ों नौजवान लड़कियों के चक्कर में रहे होंगे, चाहे वो पानी भरने के मशकीज़े से भी बदतर क्यों ना हों। फिर एक सवाल उसके जहन में और उभरा, आखिर उस मुजावर ने पुलिस को राबिया के मुतल्लिक क्यों नहीं बताया? कब्र और लाश के मुतल्लिक तो उसने सोचना ही छोड़ दिया था। फिक्र इस बात की थी कि वो लोग कौन हैं और इस मकान में क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर वो सर जहांगीर ही है तो उसका इस इमारत से क्या ताल्लुक? सर जहांगीर से वो अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन यूं भी नहीं कि वो उस पर किसी किस्म का शुबा कर सकता। सर जहांगीर शहर के मोअज़्ज़ज़ तरीन लोगों में था, ना सिर्फ मोअज़्ज़ज़ बल्कि नेक नाम भी। थोड़ी देर बाद इमरान सड़क पार करने का इरादा कर ही रहा था कि रुकती हुई कार उसकी राह में हाइल हो गई। ये राबिया ही की कार थी। खुदा का शुक्र है कि आप मिल गए, उसने खिड़की से सर निकाल कर कहा। मैं जानता था कि आपको फिर मेरी ज़रूरत महसूस होगी, इमरान ने कहा और कार का दरवाज़ा खोलकर राबिया के बराबर बैठ गया। कार फिर चल पड़ी। खुदा के लिए मुझे बचाइए, राबिया ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। मैं डूब रही हूँ। तो क्या आप मुझे तिनका समझती हैं? इमरान ने कहका लगाया। खुदा के लिए कुछ कीजिए। अगर डैडी को इसका इल्म हो गया तो नहीं होने पाएगा, इमरान ने संजीदगी से कहा। आप लोग मर्दों के दोष बदोश झक मारने मैदान में निकली हैं। मुझे खुशी है, लेकिन आप नहीं जानती कि मर्द हर मैदान में आपको उल्लू बनाता है। वैसे माफ़ कीजिए, मुझे नहीं मालूम कि उल्लू की मादा को क्या कहते हैं। राबिया कुछ न बोली और इमरान कहता रहा, खैर भूल जाइए इस बात को। मैं कोशिश करूँगा कि इस ड्रामे में आपका नाम ना आने पाए। अब तो आप मुतमिन हैं ना? गाड़ी रोकिए। अच्छा, टाटा। अरे! राबिया के मुंह से हल्की सी चीख निकली और उसने पूरे ब्रेक लगा दिए। क्या हुआ? इमरान घबराकर चारों तरफ देखने लगा। वही है, राबिया बड़बड़ाई। उतरिए, मैं उसे बताती हूँ। कौन है? क्या बात है? वही जिसने मुझे इस मुसीबत में फंसाया। कहाँ है वो? उस बार में अभी अभी गया है। वही था, चमड़े की जैकेट और कथई पतलून में।
اچھا تو آپ جائیے، میں دیکھ لوں گا۔ نہیں میں بھی۔ جاؤ، عمران آنکھیں نکال کر بولا اور رابعہ سہم گئی۔ اس وقت احمق عمران کی آنکھیں اسے بڑی خوفناک معلوم ہوئیں۔ اس نے چپ چاپ کار موڑ دی۔ عمران بار میں گھسا۔ بتائے ہوئے آدمی کو تلاش کرنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ وہ ایک میز پر تنہا بیٹھا تھا۔ وہ گٹھیلے جسم کا ایک خوش رو نوجوان تھا۔ پیشانی کشادہ اور چوٹ کے نشانات سے داغدار تھی۔ شاید وہ سر کو دائیں جانب تھوڑا سا جھکائے رکھنے کا عادی تھا۔ عمران اس کے قریب ہی میز پر بیٹھ گیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔ کچھ مضطرب بھی تھا۔ عمران نے پھر ایک چوئنگم نکال کر منہ میں ڈال دیا۔ اس کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی چمڑے کی جیکٹ والے کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور پھر عمران نے اس کے چہرے سے اضطراب کے آثار غائب ہوتے دیکھے۔ سب چوپٹ ہو رہا ہے، چمڑے کی جیکٹ والا بولا۔ اس بڈھے کو خبط ہو گیا ہے، دوسرے آدمی نے کہا۔ عمران ان کی گفتگو صاف سن سکتا تھا۔ جیکٹ والا چند لمحے پرخیال انداز میں اپنی تھوڑی کھجلاتا رہا، پھر بولا، مجھے یقین ہے کہ اس کا خیال غلط نہیں ہے۔ وہ سب کچھ وہی ہے، لیکن ہمارے ساتھی بودھے ہیں۔ آوازیں سنتے ہی ان کی روح فنا ہو جاتی ہے۔ لیکن بھئی، آخر وہ آوازیں ہیں کیسی ہی کیوں نہ ہوں، ہمیں ان کی پرواہ نہ کرنی چاہیے۔ اور وہ دونوں کس طرح مرے؟ یہ چیز، جیکٹ والا کچھ سوچتے ہوئے بولا، ابھی تک میری سمجھ میں نہ آ سکی۔ مرتا وہی ہے جو کام شروع کرتا ہے۔ یہ ہم شروع ہی سے دیکھتے رہے ہیں۔ پھر ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسرے آدمی نے کہا۔ ہمیں آج یہ معاملہ طے ہی کر لینا ہے، جیکٹ والا بولا۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ وہاں پولیس کا پہرا نہیں ہے۔ لیکن اس رات کو ہمارے علاوہ کوئی اور بھی وہاں تھا۔ مجھے تو اسی آدمی پر شبہ ہے جو باہر والے کمرے میں رہتا ہے۔ اچھا اٹھو، ہمیں وقت نہ برباد کرنا چاہیے۔ کچھ پی تو لیں، میں بہت تھک گیا ہوں۔ کیا پیو گے؟ وسکی یا کچھ اور؟ پھر وہ دونوں پیتے رہے اور عمران اٹھ کر قریب ہی کے ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ میں چلا گیا۔ دوسرے لمحے وہ فیاض کے نجی فون نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ ہیلو سپر، ہاں میں ہی ہوں۔ خیریت کہاں؟ زکام ہو گیا ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ میں جوشاندہ پی لوں؟ ارے تو اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ دیگر احوال یہ ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر اس عمارت کے گرد مسلح پہرا لگ جانا چاہیے۔ بس آگے مت پوچھو۔ اگر اس کے خلاف ہوا تو آئندہ شرلاک ہومز ڈاکٹر واٹسن کی مدد نہیں کرے گا۔ ٹیلی فون بوتھ سے واپس آ کر عمران نے پھر اپنی جگہ سنبھال لی۔ جیکٹ والا دوسرے آدمی سے کہہ رہا تھا، بوڑھا پاگل نہیں ہے، اس کے اندازے غلط نہیں ہوتے۔ ہوگا۔ دوسرا میز پر خالی گلاس پٹکتا ہوا بولا، صحیح ہو یا غلط، سب جہنم میں جائے، لیکن تم اپنی کہو۔ اگر اس لڑکی سے پھر ملاقات ہو گئی تو کیا کرو گے؟ جیکٹ والا ہنسنے لگا، معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ٹھیک، لیکن اگر وہ پولیس تک پہنچ گئی تو؟ وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتی۔ بیان دیتے وقت اسے اس کا اظہار بھی کرنا پڑے گا کہ وہ ایک رات میرے ساتھ اس مکان میں بسر کر چکی ہے، اور پھر میرا خیال ہے کہ شاید اس کا ذہن کنجی تک پہنچ ہی نہ سکے۔ عمران کافی کا آرڈر دے کر دوسرے چوئنگم سے شغل کرنے لگا۔ اس کے چہرے سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ سارے ماحول سے قطعی بے تعلق ہو، لیکن یہ حقیقت تھی کہ ان دونوں کی گفتگو کا ایک ایک لفظ اس کی یادداشت ہضم کرتی جا رہی تھی۔ تو کیا آج بوڑھا آئے گا؟ دوسرے آدمی نے پوچھا۔ ہاں، آج فیصلہ ہو جائے، جیکٹ والے نے کہا۔ دونوں اٹھ گئے۔ عمران نے اپنے حلق میں بچی کھچی کافی انڈھیل لی۔ بل وہ پہلے ہی ادا کر چکا تھا۔
وہ دونوں باہر نکل کر فٹ پاتھ پر کھڑے ہو گئے اور پھر انہوں نے ایک ٹیکسی رکوائی۔ کچھ دیر بعد ان کی ٹیکسی کے پیچھے ایک دوسری ٹیکسی بھی جا رہی تھی، جس کی پچھلی سیٹ پر عمران اکڑوں بیٹھا ہوا سر کھجا رہا تھا۔ حماقت انگیز حرکتیں اس سے اکثر تنہائی میں بھی سرزد ہو جاتی تھیں۔ ارکھم لین میں پہنچ کر اگلی ٹیکسی رک گئی۔ وہ دونوں اترے اور ایک گلی میں گھس گئے۔ یہاں عمران ذرا سا چوک گیا۔ اس نے انہیں گلی میں گھستے ضرور دیکھا تھا، لیکن جتنی دیر میں وہ ٹیکسی کا کرایہ چکاتا انہیں کھو چکا تھا۔ گلی سنسان پڑی تھی۔ آگے بڑھا تو داہنے ہاتھ کو ایک دوسری گلی دکھائی دی۔ اب اس دوسری گلی کو طے کرتے وقت اسے احساس ہوا کہ وہاں تو گلیوں کا جال بچھا ہوا تھا، لہٰذا سر مارنا فضول سمجھ کر وہ پھر سڑک پر آ گیا اور اس گلی کے سرے سے تھوڑے ہی فاصلے پر رک کر ایک بک سٹال کے شو کیس میں لگی ہوئی کتابوں کے رنگا رنگ گردپوش دیکھنے لگا۔ شاید 5 ہی منٹ بعد ایک ٹیکسی ٹھیک اسی گلی کے دہانے پر رکی اور ایک معمر آدمی اتر کر کرایہ چکانے لگا۔ اس کے چہرے پر بھورے رنگ کی داڑھی تھی، لیکن عمران اس کی پیشانی کی بناوٹ دیکھ کر چونکا۔ آنکھیں بھی جانی پہچانی سی معلوم ہو رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ گلی میں گھسا، عمران نے بھی اپنے قدم بڑھائے۔ کئی گلیوں سے گزرنے کے بعد بوڑھا ایک دروازے پر رک کر دستک دینے لگا۔ عمران کافی فاصلے پر تھا اور تاریکی ہونے کی وجہ سے دیکھ لیے جانے کا بھی خدشہ نہیں تھا۔ وہ ایک دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر دروازہ کھلا اور بوڑھا کچھ بڑبڑاتا ہوا اندر چلا گیا۔ دروازہ پھر بند ہو گیا۔ عمارت 2 منزلہ تھی۔ عمران سر کھجا کر رہ گیا، لیکن وہ آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اندر داخل ہونے کے امکانات پر غور کرتا ہوا دروازے تک پہنچ گیا اور پھر اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر دروازے سے کان لگا کر آہٹ لینی شروع کر دی، لیکن شاید اس کا ستارہ ہی گردش میں آ گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ دروازے کے دونوں پٹ کھلے اور دونوں آدمی اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اندر مدھم سی روشنی میں ان کے چہرے تو نہ دکھائی دیے، لیکن وہ کافی مضبوط ہاتھ پیر کے معلوم ہوتے تھے۔ کون ہے؟ ان میں سے ایک تہمکانہ لہجے میں بولا۔ مجھے دیر تو نہیں ہوئی؟ عمران تڑ سے بولا۔ دوسری طرف سے فوراً ہی جواب نہیں ملا۔ غالباً یہ سکوت ہچکچاہٹ کا ایک وقفہ تھا۔ تم کون ہو؟ دوسری طرف سے سوال پھر دہرایا گیا۔ 313۔ عمران نے احمقوں کی طرح بک دیا، لیکن دوسرے لمحے اسے دھیان نہیں تھا۔ اچانک اسے گریبان سے پکڑ کر اندر کھینچ لیا گیا۔ عمران نے مزاحمت نہیں کی۔ اب بتاؤ تم کون ہو؟ ایک نے اسے دھکا دے کر کہا۔ اندر چلو، دوسرا بولا۔ وہ دونوں اسے دھکے دیتے ہوئے کمرے میں لے آئے۔ یہاں 7 آدمی ایک بڑی میز کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بوڑھا جس کا تعاقب کرتا ہوا عمران یہاں تک پہنچا تھا شاید سرکردہ کی حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ وہ میز کے آخری سرے پر تھا۔ وہ سب عمران کو تحیر آمیز نظروں سے دیکھنے لگے، لیکن عمران دونوں آدمیوں کے درمیان میں کھڑا چمڑے کی جیکٹ والے کو گھور رہا تھا۔ آہا! یکا یک عمران نے کہکا لگایا اور اپنے گول گول دیدے پھرا کر اس سے کہنے لگا، میں تمہیں کبھی نہیں معاف کروں گا۔ تم نے میری محبوبہ کی زندگی برباد کر دی۔ کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں پہچانتا، اس نے تحیر آمیز لہجے میں کہا۔ لیکن میں تمہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ تم نے میری محبوبہ پر ڈورے ڈالے، میں کچھ نہیں بولا۔ تم نے ایک رات اس کے ساتھ بسر کی، میں پھر بھی خاموش رہا، لیکن میں اسے کسی طرح برداشت نہیں کر سکتا کہ تم اس سے ملنا جلنا چھوڑ دو۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ دفتر نہ بوڑھے نے سوال کیا اور ان دونوں کو گھورنے لگا جو عمران کو لائے تھے۔ انہوں نے سب کچھ بتا دیا۔ اس دوران میں عمران برابر اپنے مخاطب کو گھورتا رہا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے دوسرے لوگوں سے اسے واقعی کوئی سروکار نہ ہو۔ پھر اچانک کسی کا گھونسا عمران کے جبڑے پر پڑا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا کئی قدم پیچھے کھسک گیا۔ اس نے جھک کر اپنی فلٹ ہیٹ اٹھائی اور اسے اس طرح جھاڑنے لگا جیسے وہ اتفاقاً اس کے سر سے گر گئی ہو۔ وہ اب بھی جیکٹ والے کو گھورے جا رہا تھا۔ میں کسی عشقیہ ناول کے سعادت مند رقیب کی طرح تمہارے حق میں دستبردار ہو سکتا ہوں، عمران نے کہا۔ بکواس مت کرو، بوڑھا چیخا۔
میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، کیا اس رات کو تم ہی وہاں تھے؟ عمران نے اس کی طرف دیکھنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ یہ زندہ بچ کر نہ جائے، بوڑھا کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ مگر شرط یہ ہے، عمران مسکرا کر بولا، میت کی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ اس کے حماقت آمیز اطمینان میں ذرا برابر بھی فرق نہ ہونے پایا تھا۔ 3-4 آدمی اس کی طرف لپکے۔ عمران دوسرے ہی لمحے ڈٹ کر بولا، ہینڈز اپ۔ ساتھ ہی اس کا ہاتھ جیب سے نکلا۔ اس کی طرف جھپٹنے والے پہلے تو ٹھٹکے، لیکن پھر انہوں نے بے تحاشا ہنسنا شروع کر دیا۔ عمران کے ہاتھ میں ریوالور کی بجائے ربڑ کی ایک گڑیا تھی۔ پھر بوڑھے کی گرجدار آواز نے انہیں خاموش کر دیا اور وہ پھر عمران کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی اس کے قریب پہنچے، عمران نے گڑیا کا پیٹ دبا دیا۔ اس کا منہ کھلا اور پیلے رنگ کا گہرا غبار اس میں سے نکل کر 3-4 فٹ کے دائرے میں پھیل گیا۔ وہ چاروں بے تحاشا کھانستے ہوئے وہیں ڈھیر ہو گئے۔ جانے نہ پائے، بوڑھا چیخا۔ دوسرے لمحے میں عمران نے کافی وزنی چیز الیکٹرک لیمپ پر کھینچ ماری۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ بلب پھٹا اور کمرے میں اندھیرا پھیل گیا۔ عمران اپنے ناک پر رومال رکھے ہوئے دیوار کے سہارے میز کے سرے کی طرف کھسک رہا تھا۔ کمرے میں اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ شاید وہ سب اندھیرے میں ایک دوسرے پر گھونسا بازی کی مشق کرنے لگے تھے۔ عمران کا ہاتھ آہستہ سے میز کے سرے پر رینگ گیا اور اسے ناکامی نہیں ہوئی۔ جس چیز پر شروع ہی سے اس کی نظر تھی، اس کے ہاتھ آ چکی تھی۔ یہ بوڑھے کا چرمی ہینڈ بیگ تھا۔ واپسی میں کسی نے کمرے کے دروازے پر اس کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی، لیکن اپنے سامنے کے 2-3 دانتوں کو روتا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ عمران جلد سے جلد کمرے سے نکل جانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے حلق میں بھی جلن ہونے لگی تھی۔ گڑیا کے منہ سے نکلا ہوا غبار اب پورے کمرے میں پھیل گیا تھا۔ کھانسیوں اور گالیوں کا شور پیچھے چھوڑتا ہوا وہ بیرونی دروازے تک پہنچ گیا۔ گلی میں نکلتے ہی وہ قریب ہی کی ایک دوسری گلی میں گھس گیا۔ فی الحال سڑک پر نکلنا خطرناک تھا۔ وہ کافی دیر تک پیش در پیش گلیوں میں چکراتا ہوا ایک دوسری سڑک پر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھا ہوا اس طرح اپنے ہونٹ رگڑ رہا تھا جیسے سچ مچ اپنی کسی محبوبہ سے ملنے کے بعد لپسٹک کے دھبے چھڑا رہا ہو۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔